अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है, प्रोफेशन के एतबार से डॉक्टर हैं और सेनेटर भी हैं। मेरी मुराद सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपकी आमद का। सबसे पहले आगाज़ जो करूँगा वो कल 6 सितंबर है और यौम दिफा है, जांबाज सपूतों का दिन है। उसके रिवाइवल पे आप क्या समझते हैं? कौम को, नौजवानों को, अफ़वाज पाकिस्तान को जिस ब्रेवरी से वो लड़े हैं, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, 6 सितंबर को इंडिया ने एक जिसे कहते हैं रिपोजिव अटैक किया था, इस लिहाज से कि ग्रैंड ट्रंक रोड को, जो जीटी रोड है, उसको बंद करेंगे और लाहौर को कैप्चर करेंगे। और दिस वाज अ सरप्राइज अटैक जो उन लोगों ने किया था। और जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी, जो कि उस जमाने में भी ऑफ कोर्स इंडिया की आर्मी से बहुत छोटी थी और उसी तरीके से एयरफोर्स सारी थी, लेकिन जिस अज़म से, जिस वलवले से उन लोगों ने उस अटैक को ना सिर्फ रोका बल्कि उसको टोटली क्या कहते हैं उसे, उनको शिकस्त दी उनके अज़ाइम में। इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए क्या कह सकते हैं, फतह जो है वो नहीं हो सकती थी। तो ये डिफेंस डे उस लिहाज से हमें वो याद देती है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, एयर फोर्स इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स, के वो अगर इस किस्म के कभी कोई वाक़या आएगा जिसमें कोई हमारे बाहर से कोई ऐसी फोर्सेस जो पाकिस्तान को नुकसान देना चाहती है, ये कैप्चर करना चाहते हैं फिजिकली, ये उनके रास्ते में एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह होंगे। और हमें उन पे फ़ख्र भी है, हमें उनसे प्यार भी है, वो सारी चीज़ें हैं। और इस मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए आर्मी का होना बहुत ज़रूरी। देखिए, वो पैशन था स्किल के साथ, जैसे आपने फरमाया, और एम आलम हो या सरफराज रफ़ीकी हो, वो ज़रूर मिसल बन गए ब्रेवरी की। लेट्स कम टू द पॉइंट, पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। चूँकि आप ईवानों में बैठे हैं, तो ये बताएं कि वैसे तो सितंबर है, मौसम बड़ा मुतदिल हो जाता है, अभी हल्की हल्की बारिशें भी इस्लामाबाद में भी हो रही हैं, तो इस्लामाबाद में सियासी दर्जे हरारत की क्या पोजीशन है? देखिए, जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी दर्जा हरारत है ना, ये ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, सिमर हो रहा है। ज़रा सी आंच कहीं गलत जगह पे ज़्यादा हो गई तो ये बॉइल हो जाएगा। 40+ बॉइलिंग होता है? नहीं, 100 भी होता है ना। आप डिपेंड करता है आप किस चीज़ को बॉइल कर रहे हैं ना। बाद चीज़ों को हर एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी का जो होता है वो 100 पे आ जाता है, उसका किसी और का कुछ हो जाता है। तो हर चीज़ के लिहाज से यानी ऑमलेट बनने की पोजीशन में ऑमलेट है या फ्राई अंडा बना रहे हैं, सॉरी वो कहते हैं उसे, वो क्या कहते हैं उसे, बॉयल अंडा कर लें, जो भी कर लें ना उसे। लेकिन दिस इज नॉट गुड। पाकिस्तान, देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, इसकी मिसाल इस तरह है जैसे एक सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। अगर वो हिल रहा है तो आप उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाओगे, आपको जगह जगह सहारे लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका सस्पेंशन ब्रिज के बाद सॉलिड ब्रिज है, आप उस पर भाग भी सकते हो। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इस वक्त उस सस्पेंशन ब्रिज की तरह यूं हिल रही है, और हम लोग उसके लिए कभी इधर सहारे की जरूरत है, कभी उधर सहारे की जरूरत है। हमारे पास पैसे भी नहीं है। हमें अगर आज हम लोगों को ये जरूर कह रहे हैं कि फिच ने या मूडीज ने हमारी रेटिंग बेहतर कर दी है, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा उस रेटिंग का मतलब क्या है। हम पहले कहाँ थे, मतलब मैं कह दूं, आज आपको कह दूं कि जी मेरे बेटे ने ना स्कूल में बेहतर परफॉर्मेंस की है, आप कहेंगे अच्छा क्या हुआ था, पहले क्या था? मैं कहूँगा यार पहले ये 5 सब्जेक्ट में फेल था, तो अब क्या है, अब 3 सब्जेक्ट में फेल है, तो पहले तो बेहतर है, लेकिन फेल अब भी है। तो उन्होंने जो फिच ने या मूडीज ने जो बेहतर किया है, पहले इट वाज एट द ब्रिंक ऑफ द बैंकरप्सी, अभी बैंकरप्सी की ब्रिंक से उसकी एज से जरा पीछे हटा है, हाई रिस्क।
पाँव फिसला तो सीधा खड्डे में। तो आप लोग पार्लियामेंट सेनेट वहाँ क्या कर रही है कि देखिए इसका ताल्लुक पार्लियामेंट सेनेट से भी है, इसका ताल्लुक ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर जो बाइख्तियार लोग हैं उनके डिसीजन मेकिंग से भी है। इसके अंदर अवाम का भी ताल्लुक है, इसके अंदर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका भी ताल्लुक है, इसके अंदर वो सारे रूल्स रेगुलेशन लॉज जो हम बना रहे हैं जिसमें हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी शो कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का ताल्लुक इस चीज़ से है। और हम लोग जो मुझे नजर आ रहा है हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट होते जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं, मेरी अचानक नज़र पड़ गई आपके कॉलर पे, पाकिस्तान का झंडा बड़ी खूबसूरत बात है, हर कोई अपने सीने पे सजाता है, लेकिन उसके अलावा कोई और सिंबल होता। 804, मैं ये जानना चाहूँगा क्या कोई किसी कैदी के कैबल नंबर को अपने सीने पे सजाना फ़ख्र समझता है, जो एक मुजरिम हो या मुलजिम हो, जो गिल्टी हो, जिसका ट्रायल चल रहा हो, जिस पे बहुत सारी एलिगेशंस हो? देखिए एलिगेशंस तो हर एक की बात, एलिगेशन तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर भी थी। नहीं, वो कुरान ने तो फिर बयान किया, अल्लाह ने किया। एलिगेशन तो थी ना, वो अल्लाह की तरफ से कमांडमेंट आ गई। नहीं वो एक रिलीजियस अलग, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, एलिगेशन आपको ये भी है कि आप लोग रिलीजन नहीं, मुझे एक बात बताए, रिलीजन किस लिए है? हिस्ट्री किताब के लिए कि आप पढ़ के भूल जाएं, या रिलीजन इसलिए कि आप you cannot compare those prophets and messages. मुझे एक बात बताएं, मेरा एक सवाल होता है, उसवा हसना क्या चीज है? रोल मॉडल। रोल मॉडल का मतलब क्या है? उनके तर्ज़े जिंदगी को कॉपी करने की कोशिश करना। दैट मीन्स आप अपने रंग को उनके रंग में ढालने की कोशिश करें। इसका मतलब है उनकी जो जात है उससे आप सबक करें और उसके साथ अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करें कि किस लिहाज से आप कभी वहां पहुंच नहीं सकते। लेकिन एक मुल्जिम की वो यूथ क्या समझेगी कि हमारा आइडियल जो जेल में कैद है जिस पे इल्जाम है, मुझे एक बात बहुत बताएं, सारे, मुझे एक बात 180 मिलियन पाउंड का है, कादर ट्रस्ट का है, तोशा खाना का है, बहुत सारे। आपने कभी अल-कादिर ट्रस्ट गए हैं? नहीं, उसमें वहाँ पे पेपर्स जाके पढ़े, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। वो तो सुने वहाँ पर बेईमानी हुई थी बड़ी, वो तो जगह ही नहीं है, वो तो चोरी की जगह है, वो तो इमरान खान घोल घूल के पी किया है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में जो काम हो रहा है उससे किसी को इनकार नहीं। तो मुझे एक बात बताएं, उसी की जमीन जिस पे अल-कादिर यूनिवर्सिटी, उसी जमीन का तो मसला है। जमीन करप्शन के पैसे से हो तो ये तो गलत है, वहाँ पे एटम देना ये बना ना। मुझे एक बात बताएं, वो जमीन मेरी तो नहीं है, जमीन आपकी है, मैंने तो उधर अल-कादिर यूनिवर्सिटी पर मलिक रियाज साहब फिर किस तरह बीच में इन्वॉल्व हो गए? इतना बड़ा प्रॉपर्टी टाइकॉन है, उससे कहा कि दे दो, उसने दिया। किस चीज के लिए दिया? जात के लिए दिया। क्यों पैसे? बताए कितने लोग हैं जिन्होंने ये जो मलिक रियाज साहब से लेकर घर बनाए हैं, उन्हीं के इलाके में बहरिया टाउन में किसी के घर है? कुछ नाम नहीं, आप बता देना, आप मुझसे ज्यादा जानते, आप जैसा जाहिदा सेनेटर। नहीं देखिए, अगर उसकी जुबान पे लड़खड़ा जाए मलिक रियाज का नाम लड़खड़ा नहीं, मैंने मलिक रियाज के नाम पे मेरा बिल्कुल नहीं लड़खड़ाया, लेकिन मैं बाकियों का नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि मुझे उनकी डिटेल्स नहीं पता, मुझे इतना पता है उनके घर है, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस वगैरह वगैरह सबके। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात ये हो जाती है कि जब आप कहते हैं ना कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि इमरान खान ने जो नौजवान नस्ल है ना उनकी जहन साजी की है, मैं उनको कहता हूँ, उनसे पूछता हूँ आपका बच्चे की उम्र क्या है? कोई कहता है 15 साल, कोई कहता है 20 साल, कोई। मैंने कहा आप अपने बच्चे की जहन साजी करके दिखा दो, आप अपने बच्चे की जहन साजी करके दिखा। चॉकलेटी हीरो था वही मुराद एक दौर में फिल्मों में, लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू किया। खान साहब तो स्पोर्ट्स में आए। एक में बात है ना, फीमेल मेल सारे उन पे। दो चीजें होती हैं, वो तो एक नेचुरल चीज। दो चीजें होती हैं, एक होती है इंस्पिरेशन। आप मुझसे पूछे, मेरा दिल करेगा कि मेरा बेटा जो है ना वो इमरान खान की तरह हो, लेकिन उनके अपने बेटे बाहर क्यों बैठे? नहीं, देखिए ना, वो उनके बेटे बाहर इसलिए बैठे, अल्लाह ना करे कि किसी का घर टूटे, अल्लाह ना करे कि मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा हो या किसी वजह से उनके दरमियान में तलाक हो। ये याद रखें, तलाक उन चंद चीजों में से है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बुरा समझा है।
اللہ کے نزدیک حلال کام انہیں ناپسندیدہ ہے. سب سے ناپسندیدہ ہے. لیکن اس کے لیے آپ کے اوپر بڑی چیزیں ہیں کہ پہلے آپ سیپریٹ ہو جاؤ, 3-4 مہینے سیپریٹ رہو, دیکھو, پھر دوست کوشش کرے, لوگ کرے, پھر بھی نہ ہو تو ہاں ضرور کرو, کیونکہ آپ کے اوپر آپ نے اپنی زندگی گزارنی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی مشکل میں گزرے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ بتایا 804 کیبن ہے, ٹھیک ہے, ہاں, اس میں کوئی ہرچل ہے؟ برانڈ ہے. میں نے تو سنا ہے ہر ایک کے پاس ہے. میں نے سنا کہ کے پی میں تو جوتے بھی ہیں 804 کے لحاظ سے. میں نے تو سنا ہے الاؤ نہیں ہے, جس کے پاس ہے بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ میری مرضی میں 804 لگاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ 804 از سمبل آف ریبیلین. نہیں, 804 نہیں, اگر وہ ریاست کے خلاف بغاوت. میرے 9 مئی کے جب تک چارجز, پہلے بتاؤ نا, پہلے پروف کر لو کہ میں نے 9 مئی کیا ہے. پہلے پروف کر دو میں نے 9 مئی کیا, پھر سزا دے. وہ اب تو فیض حمید صاحب آ گئے نا. فیض حمید صاحب کو پکڑو, اگر 9 مئی کیے پکڑو, جس نے 9 مئی کیے پکڑو. آپ کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کل کہہ رہے تھے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میرا فیض حمید صاحب سے رابطہ رہا ہے اور اسٹریٹیجک ایشوز پہ گفتگو ہوتی تھی, جبکہ ڈیٹا انہوں نے لیک کیا ہے اپنے ادارے کا, ملکی سلامتی کا. ادارہ نہیں ہے, کون سا ڈیٹا لیک کیا ہے؟ آگے دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ملٹری کورٹس کس چیز کے لیے ہیں؟ ملٹری کورٹس 4 چیزوں کے لیے. عمران خان صاحب کی ایک اسپیچ کا حوالہ دے جو انہوں نے کہا ملٹری کورٹس پوری دنیا میں ہوتی ہیں, پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. بالکل ہے, آپ کے لا کے تحت ہیں, لیکن اب سن تو لینا, ملٹری کورٹس کا ہونا, ملٹری کورٹس میں جاتا کون ہے؟ 4 قسم کے. جب اپنا پرندہ شکار میں آئے 4 قسم کے ڈاکٹر صاحب, سر 4 قسم کے لوگ جاتے ہیں ملٹری کورٹ میں. ایک جو حاضر سروس ہے آرمی کے, 2 جو ریٹائرڈ ہے آرمی کے, 3 جو سویلین ہے آرمی والوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, 4 جو ریکگنائز ٹیررسٹ ہیں. یہ 4 ہیں. اچھا, ایک کو کوئی نہیں ہے ریکگنائز ٹیررسٹ. تو مجھے ایک چھوٹی سی جی ایچ کیو کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہونا, یہ کیا ہے؟ یہ فرسٹ آف آل ریکگنائز ٹیررسٹ. ڈو یو نو کہ ریکگنائز ٹیررسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ریکگنیشن اپنی پریکٹس سے ثابت کرتا ہے. کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں, کے پی کے ریڈنگ پورا جلا دیا, شہداء کی باقیات جو ہے الٹ پلٹ کر دی. کرنل شیر خان کی قربانیاں مانتے ہیں. دیکھیں, ہر ایک کی قربانی میں مانتا ہوں, ہر ایک کی قربانی. جھنڈا پی ٹی آئی کا ہو اور مجھے کیا پتا کہ وہ جس نے وہ جھنڈا پی ٹی آئی کا پکڑا تھا وہ پی ٹی آئی کا لوگوں نے بیان دیے. نہیں, آپ ان کو پکڑو, اگر وہ پی ٹی آئی کے ان کو سزا دو. ہم تو خود پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز توڑے, پی ٹی آئی کے لحاظ سے تو وہاں جانا ہی منع تھا. آپ کو پتا ہے انڈیا میں شادیانے بجائے گئے کہ جس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ انڈیا میں ابھی کیا ہو رہا ہے؟ مودی کیا کہہ رہا ہے؟ مودی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو تو کچھ مت کرو, یہ اپنے خود اپنے ہاتھوں مارا جا رہا ہے. وہی نا, وہ جو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کلٹ کریٹ کیا ہے جس نے فوج کے خلاف زہر بھرا ہے. دیکھیں, یہ بات نہیں ہے کہ فوج کے خلاف کسی نے زہر بھرا ہے. عمران خان واحد بندہ ہے جس نے ان سب چیزوں کے باوجود ہمیشہ کہا ہے کہ فوج میرے سے زیادہ اس ملک کی ضروری ہے, ایز اپوز ٹو ادر لیڈرز جنہوں نے کہا ہے کہ ہم فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ عمران خان نے نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ میرے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز فوج ہے. اچھا, یہ تو ایک اینگل آ گیا آپ سے. یہی تو اینگل ہے. اب اگر آپ کوئی اور اینگل نکالنا چاہتے تو وہ مجھے ایک کریٹیکل اینگل سے سوال ہے. دیکھیں یہاں پہ بیلنس ہوگا. ایک ہے پازیٹیو اینگل, دونوں ہم نے تصویر کے رخ دیکھے. عمران خان صاحب نے یو این او میں کہا تھا پروفٹ لیوز ان آور ہارٹ. انہوں نے اسلامو فوبیا کو ایکسپوز کیا, ہندوتوا کو کیا, مودی کو وہ فاشسٹ کہتے تھے, انٹرنیشنلی منی لانڈرنگ کو روکنے کی بات کی. یہاں پر فارن منسٹرز کی کانفرنسز کروا کے یونیفیکیشن بلاک کی طرف جا رہے تھے. کیا یہ 4-5 اقدامات وہ تو نہیں جس کی وجہ سے آپ کو 804 لگانا پڑا؟ یہ تو آپ کو سوال, اس کا جواب تو عوام کو دینا چاہیے. اس کا جواب تو عوام سے پوچھنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا ایک ایسا لیڈر ہے جو اس ملک کو نہیں چاہتا کہ وہ غلامی کی زندگی گزارے, وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آئے اور ہمیں کہے کہ اس کونے میں کھڑے ہو جاؤ اور ہم کونے میں کھڑے ہو جائے. ہم کہیں بھائی کیوں؟ سوال اٹھانے کو اگر آپ بغاوت کہتے ہیں تو سوال تو ہر ایک اٹھاتا ہے. سب سے پتہ ہے دنیا کا سنیں نا, دنیا سب سے فضول سوال دنیا کا کیا تھا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا کہ یہ سیب نیچے کیوں گر رہا ہے؟ ارے بھائی سیب اٹھا کے کھا لو.
لیکن سوال اٹھانا ہوتا ہے. یہ سوال اٹھانا جو ہوتا ہے نا, جو کلاس میں جو سب سے نالائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اکثر سوال نہیں اٹھاتا, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن نے بھی کہا اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. نہیں, قرآن کہتا ہے, دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ وہ کہتا ہے اس میں سمجھ بوجھ حاصل, سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اشارے ہیں, ڈائریکٹ آنسر نہیں ہے, اشارے ہیں. تو جو سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے یا اس کے اندر ہے وہ قرآن کو سمجھ سکے گا. یہ بتائے پھر یہ فیکٹر ہم نے گنوا دیا, اسلاموفوبیا, یہ ساری چیزیں. آپ لوگوں نے کبھی, مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگوں نے کبھی جو عمران خان نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو باتیں کی ہیں, جو ان کی تقاریر ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کبھی آپ لوگوں نے وہ سنی ہے؟ بالکل. کبھی آپ نے اس میں دیکھا کہ کسی جگہ پہ وہ یہ ذہن سازی کر رہا ہو کہ یار لیکن اسی لیے میرا سوال ہے نا, کبھی آپ لوگوں نے ان کی کوئی تقریر میں یہ سنا ہے کہ یہ آپ پاکستان کے خلاف یا ملٹری کے خلاف یا اس کے خلاف ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ادارے بنانا چاہتا ہوں جس میں آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور ہے اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے 50 سال کے عرصے میں وہ لیڈرز پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے بدھو سے ہو کر پوری دنیا فتح کر دی. ایک طرف آپ کا روم, دوسری طرف آپ کا پرشیا, دونوں کو فتح کر دیا. سوال ہے کہ اگر اتنا خوشگوار تھا سارا کچھ, ایک پیج بھی تھا وہ اتنا مضبوط, کمزور پیج تھا کہ وہ پھٹ کیسے؟ پیج اگر کسی نے ڈالا یا کیا ہوا؟ اگر وہ پیج کمزور ہوتا تو آج لندن میں بیٹھا ہوتا. اچھا, وہ بھاگ گیا ہوتا, وہ تو ادھر ہی کھڑا ہے. وہ تو کہتے پارا پارا ہو چکا ہے 804 میں. اگر 804 میں پارا پارا ہوا ہوتا تو پھر مجھے یہ بتائیں یہ اتنی سختی کیوں ہوتی؟ اچھا, ایک معصومانہ سوال. اب آپ نے کبھی وہ مرکزی دیکھا جو پارا پارا ہو جائے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. محنت ترلے کر رہے ہیں. عمران خان اس مٹی سے نہیں بنا جو منتے کر لے اور ترلے کر لے. اس مٹی کا بنا ہی نہیں, اس خمبیرے کا نہیں بنا. اس کی وہ ہر ایک انسان کے اندر, یعنی وہ خطے پہ جھولنا پسند کریں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے. دیکھیں ان کے اپنے الفاظ ہیں, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں. یعنی پھانسی کا بندہ خوشی سے قبول کر لیں گے. دنیا کے بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ کیا, لیکن وہ خوشی سے کریں نہ کریں, میں اس خوشی سے ان کو نہیں کرنے دوں گا, میں ان کو نہیں کرنے دوں گا. کیسے روکیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ میں اٹھوں گا, میں کہوں گا کہ یہ ظلم ہے. یہاں پہ میرے جیسے بہت سارے لوگ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے یہ ظلم ہے. آپ نہیں چاہتے ان کا ٹرائل ہو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ میں بالکل چاہتا ہوں, میں بالکل چاہتا ہوں. کون نہیں چاہتا کہ ان کا ٹرائل ہو اور اپنی منطقی انجام کے پاس پہنچے. لیکن ٹرائل کیا؟ ٹرائل وہ جہاں پہ نہ آپ کو پتہ چل رہا ہے نہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا سوالات ہو رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ میرے اوپر اس قسم کی وہ کر دیں کہ آپ میرے اپنی شادی کو کوشچن مارک کر دیں, آپ کو پتہ ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ پرائیویسی نہیں, جب پرائیویسی کو چھوڑے نہیں, لاء کی میں بات کر رہا ہوں, شریعت لاء کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ غلط ہے دوبارہ کروا لو, سزا اس کی نہیں ہے, سزا اس کی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سزا دلوا رہے ہو, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ میسج کیا دے رہے ہو لوگوں کو؟ آپ میسج کیا دے رہے ہو آپ لوگوں کی کو؟ باتیں تو ٹھیک ہیں, ایک بات بتا رہے ہیں. اس کے قبل میں کل خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا کا سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا فون عمران خان کے پاس ہے, ایکسرسائز کے لیے سامان ہے, جو ناشتہ, جو کھانا پینا, ایکسرسائز کا ماحول, وہاں پہ تو ایک پی سی کا ماحول ہے. پی ایم ایل این کے اکثر لاسٹ ٹائم آپ کب وہاں گئے تھے؟ میں خیال میں وہ ان کا خیال تھا کہ جو میاں صاحب کا جیسے کمرہ تھا ویسے ہی ان کو دیا ہوا ہے. تو وہ چونکہ میاں صاحب کے کمرے میں گئے ہوئے ہیں تو ان کا خیال تھا کہ وہاں بھی سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کا بڑا تنگ کمرہ تھا. دیکھیں خواجہ صاحب اب بھی بتا رہے ہیں, میں کال کوٹری میں تھا, ہم مشقتی سے بات کرتے تھے. انفارچونیٹلی دنیا کے سب سے ایسے لوگ جو غلط بیانی کرنے کے ماہر ہیں, خواجہ صاحب ان میں سے ایک ہیں. خواجہ آصف ان میں سے ایک. ڈیفنس منسٹر ہیں, ڈزنٹ میٹر, ڈیفنس بزرگ ہو گئے. ایک آدمی جو ساری زندگی غلط کام کرتا رہا ہے وہ بزرگ ہو گیا تو کیا ہوا؟ غلط تو پھر بھی کر رہے ہیں نا. اصل چیز ہوتی ہے آپ کی جو لگژری کیبن نہیں ہے 804, آپ جا کے دیکھ لو. آپ گئے ہیں وہاں پہ؟ میں تو نہیں, کہ مجھے تو اجازت نہیں تھی, لیکن آپ جا کے پوچھ لو. آپ پارٹی میں کتنے لوگ وہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ جو ایک تصویر آئی تھی باہر,
اس میں تو میں نے لگژری نہیں دیکھی. ہاں میں نے وہاں کتابیں دیکھی تھی, میں نے وہاں کتابیں ٹی وی اسکرین ہے, اے سی لگا ہوا ہے, ایک ٹی وی کوئی AC نہیں لگا, کوئی AC نہیں ہے, دیر از نو AC ہوا کیا نہیں ہے. عمران خان کے کیبن میں گرمیوں میں نہیں ہے AC, سردیوں میں ان کے الفاظ اگر ثابت ہو جائے تھا تو پھر آپ بحیثیت سینیٹر کیا, میں معافی مانگوں گا, میں کہوں گا میری انفارمیشن غلط تھی. دیکھیں یہ تو آسان طریقہ ہے, بند گلی سے نکل جانا. نہیں بند گلی نہیں, میں سامنے کی گلی سے نکلوں گا, معافی مانگتے ہیں سب کے ساتھ. آپ کہے میں سینیٹر سے چھوڑ دوں گا, میں مجھے قسم خدا کی جو سینٹ سے کچھ ملتا ہو, میری پہچان دیکھیں اس کو میں عوامی نمائندے کی حیثیت ہے, وہ تو آپ کا حق ہے, میں اس پہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں اسی وجہ سے میں کیا کرتا ہوں کہ جس دن بھی سینٹ ہو میں وہ سینٹ کا سیشن ضرور اٹینڈ کرتا ہوں. کیوں؟ یہ میں نے اپنے جو مجھے پیسے مل رہے ہیں میں نے ان کو حلال کیا سیخ کباب, مٹن, بیف, خان صاحب جو ان کی یہاں پہ الحمدللہ ڈائٹ ٹھیک تھی. خان صاحب کی ڈائٹ بڑی سمپل ہے. خان صاحب کہتے ہیں میں نے یہ جو برائلر کی ککڑی ہوتی ہے نا وہ نہیں کھانی, وہ دیسی ککڑ کھاتے ہیں. ویسے 2008 میں نے ریویو کیا تھا جناح میں ہوتے خوشنور صاحب ساتھ ہیں, بنی گالا میں, میری ایک ہی اس وقت کی ملاقات ہے قریب سے, تو ڈائٹ ان کی ٹھیک ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے, ڈائٹ بھی ٹھیک ہے, صحت بھی ٹھیک ہے, نہ ان کے پلیٹلیٹس گرے, نہ ان کا دماغ خراب ہوا, نہ ان کو کہیں اسپورٹس مین ہے نا. نہیں اسپورٹس مین نہیں ہے, یہاں پہ وہ جیتے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے اچھا وہ ڈرگس کے انجیکشن تو کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ بھی لیتے ہیں, ابھی کون لگا کے دیتے ہیں, ابھی خواجہ آصف صاحب جا کے لگا کے دیتے ہیں, یا رانا ثناء اللہ جا کے وہاں لگاتا ہے, اور یہاں پہ کوئی اور جا کے لگاتا ہے طاقت مضبوط کرنے کے لیے نفس کو. دیکھیں میری بات سنیں نا, اگر ہوتا, مجھے ایک بات بتائیں, ملٹی ملٹس ویسے وہ نہیں لیتے دوائیاں, not that I know of, وہ ان چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتے, وہ ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. عمران خان جو ہے نا, اگر آپ نے دیکھنا ہے اس انٹرویو کو دیکھیں جب عمران خان ابھی میرے خیال میں پالیٹکس میں نیا آیا تھا, اور رمیز راجہ کا ایک انٹرویو آیا تھا. رمیز راجہ نے کہا تھا کہ ہم پوری ٹیم بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم یہ ورلڈ کپ ہار جائیں گے, اور کہتے ہیں ایک شخص کہتا تھا کہ نہیں ہم یہ جیتیں گے, باقی سب کہتے تھے ہم ہار جائیں گے, وہ کہتا تھا نہیں میں جیتوں گا. باقی سب کہتے تھے ہم یہ ہو جائیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں میں اس لیے جیتوں گا کہ میں نے شوکت خانم بنانا ہے. لوگ کہتے ہیں اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. نہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑی شخصیت میں اور چھوٹے لوگوں میں فرق کیا ہے. لیکن ہمایوں صاحب, آپ دنیا کے جتنے کامیاب ترین لوگ ہیں, دنیا کے جتنے کامیاب ترین لوگ ہیں, ان کے اندر ایک چیز ہے, لیکن 3 سال میں کچھ کر کے دکھایا, اس لیے ان کو اپنے اوپر یقین ہے. کون سے یقین؟ وہ یقین جس کو علامہ اقبال کہتا ہے, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی. سر اقبال ٹھیک ہے, لیکن 3 سال کی حکومت نے, آپ نے بھی تو کچھ کر کے نہیں دکھایا. 3 سال کی حکومت میں کیا نہیں کر کے دکھایا؟ انفلیشن دیکھ لیں, جی ڈی پی دیکھ لیں. جی ڈی پی کیا ہے؟ مجھے ایک بات ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کے 75 سالہ عرصے میں ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دے جنہوں نے 6 جی ڈی پی سے زیادہ اچیو کیا ہو. لیکن آرٹیفیشلی ڈالر کو روک کے آپ نے, ایک منٹ, وہ ہم نے نہیں کیا تھا, وہ ہم نے نہیں کیا تھا, وہ اسحاق ڈار نے کیا تھا. ختم کر دے, اس کو ختم کر دیا تھا, ایک بار اس کو ختم کر دیا تھا, تبھی تو قرضے آپ نے لیے, باقی کی حکومتوں نے کیا کیا. ایک منٹ ٹھہر جائے, قرضے ہم نے سب سے زیادہ لیے, قرضے ہم نے $52 بلین لیے. ہم نے قرضے ریٹائر کتنے کیے؟ ہم نے 70% قرضے جو پرانے تھے, مطلب میں نے 50 بلین لیے تو اس میں 70% میں نے واپس بھی کیے پرانے قرضے. اس کا مطلب ہے نیٹ ڈیفیسٹ میرا 30% تھا میرے دور میں. پی ایم ایل این کے دور میں نیٹ ڈیفیسٹ 46% تھا. اچھا کیا یہ 56%؟ ایک منٹ ہے جب مجھے پورا کر لینے دے. اور پیپل پارٹی کے دور میں 54% نیٹ ڈیفیسٹ تھا. اس کا مطلب ہے انہوں نے صرف 45% اور 46% قرضے واپس کیے, ہم نے 70% قرضے واپس کیے. لیکن ایک بات ہے, لوگ کہتے ہیں اکثر تجزیہ کار بھی, صحافی بھی, پولیٹیشینز بھی, عمران خان کی انٹینشنز تو درست ہو سکتی ہیں, وہ آئے تھی, خود بھی اس فیلڈ کا ایکسپیرینس نہیں تھا, ایڈمنسٹریشن کا, پالیٹکس کا, اور ٹیم انکمپیٹنٹ تھی جس کی وجہ سے ڈیلیور نہیں ہو سکتی. اگر ٹیم انکمپیٹنٹ ہوتی تو ہم بزدار صاحب کی مثال دیکھ لیں, پنجاب کا کیا. دیکھیں
ایک بندہ میٹر نہیں کرتا, ایک بندہ میٹر نہیں کرتے. جب ٹیم بات کریں تو ٹیم کی میں بات کرتا ہوں. سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کو دیکھ لیں مثال صاحب. دیکھیں, there could be mistakes in nominating people. I agree with that. میں نے خود عمران خان کو یہ کہا تھا کہ عمران بھائی کیوں بزدار, میں نے خود کہا ہوا ہے, میں نے بھی کوشچن کیا ہوا ہے, اور میں ان لوگوں میں سے ہوں, میں خوشامد نہیں کرتا, بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا, میں کیوں کروں. میں اس چیز کا ماننے والا ہوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں, میں آپ کو آپ کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر کے دوں گا. میں ان لوگوں سے نہیں ہوں کہ سر جی یہ تہاڈا ویژن ہے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. نہیں, یہ جو آپ نے ارشد ندیم نے نیزہ پھینکا ایک مثال ہے. ویژن ان کا نہیں, جنہوں نے ساہیوال میں امپورٹڈ کول کی وہ لگا دیے, ان کا ویژن ہے. انہوں نے تباہیاں پھیر دی ہیں اس میں, بجلی کے اس میں, ویژن ان کا ہے. جنہوں نے تباہیاں پھیر دیا ہر چیز کا ویژن ان کا ہے. اور نیزہ میں نے پھینکا, یہ بھی ویژن ان کا ہے. یہ شکر کرو کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یار تیرا کٹ 6 فٹ 5 جائے, یہ بھی میرا ہی ویژن تھا. خدا دے بندے ہو جی. محمد صاحب کریڈٹ تو کسی کو لینے دے. میاں صاحب کو میں نے شہباز شریف سنے, وہ صرف ایک کریڈٹ لینا جانتے ہیں, پیسہ. ہی از آنریبل پرائم منسٹر. اچھا, ان کے اوپر جو آنریبل نہیں, ایک منٹ ہے, شہباز شریف آنریبل نہیں, ایک منٹ ہے, اس کا ایک منٹ ہے. دیکھیں آپ نے کہا تھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے زاہد حسین صاحب نے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس آرٹیکل میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ یہ جو منی لانڈرنگ والے جو کون سے فیک اکاؤنٹس وغیرہ کے جو ہمارے پاس اتنے بلین روپیز آئے بچوں کے پاس, یہ کیا ہے, انہوں نے کہا جی بچوں سے غلطی ہو گئی. ماشاءاللہ, ہو سکتا ہے 35 سال کا بچہ, غلطی ہو گئی. اور صرف غلطی انہی کے بچوں سے ہوتی, میرے بچوں کے اکاؤنٹ میں کسی نے کوئی ارب ڈالر نہیں ڈالے, میرے بچوں سے غلطی نہیں ہوتی. آپ تو نیٹ کیش لے لیتے ہیں. نہیں, اگر میں نیٹ کیش لیتا ہوں تو میرے بچوں کے اکاؤنٹ میں نیٹ کیش ہی آ جائے. گاڑی کی ڈگی میں رکھا, گاڑی کے ڈگی میں, چلو گاڑی آ جائے, کوئی ڈگی میں گاڑی آ جائے, کوئی ایسی چیز آ جائے جو میرے جو ٹیکس ریٹرن سے زیادہ ہو جائے کہ یار میں رشتہ داروں کے نام پہ آگے پیچھے کر لیں. اور میرے کسی رشتہ دار کے نام پہ دیکھ لو یار, کسی کو دیکھ لو, سارے غریب ہیں, ان کی میں مدد. فارن میں پراپرٹیز فارن میں پراپرٹیز, میری اللہ کا شکر ہے پراپرٹیز صرف پاکستان. کیا آپ کا ایجوت روڈ پہ کوئی ریفریشمنٹ کے پوائنٹس ہیں لندن میں؟ میرے نہیں یار, لندن کوئی رہنے کی جگہ, اس ملک سے خوبصورت کوئی جگہ ہے کیا آپ کی ترکی میں پراپرٹیز نہیں ہیں؟ نہیں, کاش ہوتی. نہیں, اگر ہوتی بھی تو میں بیچ کے پاکستان نہیں ہوتا. میرے پاس بڑی اپرچونٹیز ہیں. اگر میں پاکستان سے آج باہر چلا جاؤں, میں 3 سے 4 ملین ڈالر سالانہ کما سکتا ہوں, یا میں 1 آپ لاکھ کے ڈالر سارے اثاثے پیسہ پاکستان میں. اللہ کا شکر, آپ کی فیملی سب, اللہ کا شکر. آپ کے بچے باہر دیکھو, باہر جانا بری بات, وہ الگ بات ہے. باہر جانا جیسے آپ کے بچے باہر, لیکن میرے جتنے بھی نہیں, میرے بچہ ادھر ہی ہے. ایک بیٹی پڑھنے گئی تھی, سال بعد واپس آ گئی, اور اس کو ایڈمیشن کے لیے میں نے اپنی گاڑی بیچ کے اس کے پیسے دیے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ملک رہنے کے لیے, پھلنے پھولنے کے لیے سب سے بہترین ہے پوری دنیا میں؟ اگر اس ملک کے مالی جو ہے نا وہ صحیح ہوں, جو اس ملک کے اندر جو دیمک لگتی ہے نا, جو ان کو نکالنے والے اور دیمک لگانے والے نا, مالی دا کم نہیں, دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, مالی بار پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے لائے. دیکھیں وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہہ دیا, تو وہی والی بات ہے نا, وہ مولا نہ مارے نو مولا نو کوئی نہیں مار سکتا, وہی والی. یہ مولا کون سا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, 2 مولا. نہیں, مالی کا کام ہے بیجائی کرنا, سنیں آبیاری کرنا, بالکل ٹھیک ہے, ایمانداری سے پھل پھول لگانا یہ مالکوں کا کام ہے, رب کا. دیکھو ایک بات سننا, اگر اس کو مجاز پہ لے آئیں, میرے باپ سے میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں. میرا کام یہ نہیں ہے کہ مالی کا کام خالی یہ نہیں ہے کہ بیج ڈال دیا اور پانی دے دی. اگر آپ نے اس کو صحیح طرح گوڈی نہیں کی, اگر آپ نے اس کے اندر کھاد صحیح ٹائم پہ نہیں ڈالا, آپ نے غلط ٹائم پہ پانی ڈال دیا ہے, غلط ٹائم پہ آپ نے چیزیں کر دی, آپ کا بیج کبھی نہیں ہوگے گا. تو کیا جڑی بوٹیاں صاف نہیں کر کے بیج ڈالا جائے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہمارے ملک کے جتنے بھی جو مختلف قسم کے مالی ہیں, چاہے ان میں پولیٹیشنز کی بات کروں, میں بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں, میں ہر ایک شخص کی بات کر رہا ہوں, ہم لوگ اس ملک میں جو مالی لگا رہے ہیں نا, جو مالی لگا رہے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں یہ وہ کرو, ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اس ملک کے پودوں کے اندر دیمک لگا رہے ہیں.
اور جو ہمارے پھل پھول ہیں وہ ہمارے سوکھتے جا رہے ہیں. یعنی مالی ہے اشرافیہ اسٹیٹس کو. یس جو 0.1% ہے اور انہوں نے تقریباً پوری. آپ مجھے بات بتائیے آئی پی پی کن کے ہیں؟ آئی پی پی کن کے ہیں؟ انہی مالیوں کے ہیں. یہ شوگر ملز کن کے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, شوگر مل جتنے بھی بڑے پولیٹیشینز آئے ہیں انہی لوگوں نے اپنے نام پہ شوگر مل کر آئے ہیں. میرے اور آپ کے نام پہ تو شوگر مل کا لائسنس نہیں نکلتا. ایک سوال ہے, 10 پوچھ. شاید مجھے کیمرے پہ, ہمایوں محمود کو کیسا لگے گا اگر عمران خان صحیح سلامت آئے تو چہرے کے کیا تاثرات ہوں گے؟ دیکھیں اگر تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہو تب کیا تاثر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مرنا ہر ایک نے ہے, جنازہ تاریخی ہو سکتا ہے. الحق ہے. مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جس شخص کو لاکھوں لوگوں کی دعائیں, جس شخص نے اپنی ذات کے طور پہ اپنی پرسنل کیپیسٹی کے طور پہ لاکھوں لوگوں کے بچوں کو, ان کی بیویوں کو, ان کی بہنوں کو, ان کی ماؤں کو, ان کو اس کے وسیلے سے ان کو صحت ملی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اکیلا چھوڑ؟ کیا ریکنسلیشن ہونی چاہیے؟ ہو سکتی ہے. دیکھیں ریکنسیلیشن اگر نہیں کرو گے اس ملک کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیے, میں نہیں جانتا کہ کون کیا ہے کون کیسا ہے, میں نہیں ہوں, لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں, اس ملک میں اگر کوئی ایک شخص, دیکھیں میں مثال دوں نا, ایک بندہ ہے جو ملک سے باہر ہی نہ جا سکتا ہوں, وہ کہے جی میں تو اس ملک کے ساتھ بڑا سنسیئر ہوں. جس دن اس کو ویزا مل جائے نا انگلینڈ کا کہ آؤ ادھر کام کرو, میں پوچھتا ہوں کہ کتنا سنسیئر ہے وہ شخص جو دنیا میں کسی بھی جگہ جا کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں یہاں کام کرنا چاہتا ہوں, اور لوگ اس شخص کو ہاتھوں ہاتھ لینے والے ہوں. وہ شخص سب کچھ چھوڑ کے جب پاکستان آ جائے وہ سنسیئرٹی ہوتی ہے. لیکن میاں صاحب کے پلیٹلیٹس گرے تو خان صاحب نے ہی تو اجازت دی تھی باہر. اس وجہ سے کہ خدا نخواستہ پلیٹلیٹ سے تو انہوں نے نہیں ہونا تھا کیونکہ ان کے پلیٹلیٹس 2 نمبر طریقے سے گرے تھے, لیکن ویسے ہی کچھ ہو جاتا. یہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں, میں ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, غلط تھی. دیکھیں میں ہمیشہ میاں صاحب جوان نظر آتے ہیں ماشاءاللہ. نہیں جوان نظر نہیں آتے, وہ اس وقت مینٹلی بہت زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے, بڑے ہیلتھی اسمارٹ, چہرے پہ رونق, چہرے میں کوئی رونق, یا عمرہ کرنے چہرے میں کوئی رونق نہیں ہوتی. وہ عمرے پہ گئے, چہرے میں کوئی رونق, چہرے میں تب رونق ہوتی ہے جب آپ کا دل صاف ہو. میاں صاحب کا دل صاف نہیں ہے. بس نبی کے بعد دیکھا ہے وہ آتے میں قرآن مجید ہاتھ میں ہزاروں قطار رو رہے ہیں. ایک دفعہ دیکھیں, ایک دفعہ آپ کو پتا ہے مسجد نبی میں کتنے زیادہ لوگ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ زندہ تھے, جب وہ بذات خود وہاں تھے, کتنے لوگ تھے جو اسی حلیے میں مسجد نبوی میں تھے پر اندر سے منافق. یعنی آپ کا یہ کہنا اندر سے منافق, اگر اس بارگاہ کو راضی کرنا ہے تو ان کے امتیوں کو, ان کے چاہنے والوں کو راضی نہیں, اگر آپ نے ان کو, میری نظر میں یہ ہے کہ اگر مخلوق کو راضی کریں تب. دیکھیں یہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے اگر معافی نہیں دی ایک چیز کی, اور اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر ایک چیز کو معاف کرنے پہ, لیکن انہوں نے آپ کو معافی نہیں دی کس بات پہ؟ حقوق العباد پہ. وہی میں عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, اپنا دل صاف رکھو. اچھا آخری سوال, نیت صاف رکھو. آخری وائنڈ اپ. ایک چیز ہے کہ جب آپ کو ایک ویژنری سپہ سالار مل جائے, قرآن میں وزادوا بسطۃ فی العلم والجسم, مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ جو لیڈر ہونا چاہیے, اور وہ آپ سے ملٹری کمانڈر بھی تھے بھائی, ایک وقت ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے, چاروں خلفاء تھے. اس وقت ہمارے آرمی چیف قبلہ سید حافظ عاصم منیر دامت برکاتہم وہ ہیں, سید بھی ہیں, علیہ رسول کی نسبت بھی, حافظ قرآن بھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, نہ میں ان سے ملا ہوں, نہ مجھے مطلب وہ کوئی انٹینشن ہے کہ ایسی کبھی ملاقات ہو جائے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں نے ان کی اسپیچز دیکھی ہیں کہ جب بھی وہ فرنٹ لائن کیمپس میں جاتے ہیں سولجرز کو قرآنک ورسز کوٹ کرتے ہیں, اور اس کی گونج تل ابیب تک واشنگٹن تک جاتی ہے. ایسا آرمی چیف تو ویسے ہمیں نہیں ملا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آرمی چیف پاکستان کو
دوبارہ ریوائول کی طرف لے کے جائے گا ملٹری فرنٹ پہ؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. آرمی چیف کا کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے جو کام ہے نا وہ جہاں تک لمیٹڈ ہے وہ وہاں تک وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہاں تک ہے. اگر وہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی لڑائی ہے کوئی چیز ہے وہ ضرور کریں. یہ جو دہشت گردی وغیرہ ہو رہی ہے دس کمز ود ان دا ڈومین آف دیم. یا آپ یہ رول تو یہ چیز یہ ان کی ڈومین میں آتی ہے. ویسے ان کی ایکسپرٹیز کے تو آپ قائل ہیں. دیکھیں میں نے ان کی ایکسپرٹیز کبھی نہیں دیکھی بیکاز ایز اے پولیٹیشین مجھے کبھی نہیں پتا کہ ان کی کیا ہے. لیکن میں ایک چیز کو مانتا ہوں کہ جو شخص بھی جو آرمی آفیسر لیفٹیننٹ جنرل کے لیول تک آ جاتا ہے وہ سارے بہت کیپیبل ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے کیپیبل ہوتے ہیں. ان میں سے جو ٹاپ کے 5 ہوتے ہیں ان میں سے جو بھی بن جائے چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف بن سکے. ان کے اندر کیپیبلٹیز ہوتی ہیں ان سب کے اندر. تو جب آپ کی باتیں یہ کہتے ہیں کیپیبلٹیز ہیں ان کو آنر بھی کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر ڈائلاگ ہونا چاہیے ایسی پارٹی ایسے لوگ تو فوج دشمن نہیں ہو سکتے. دیکھیں آپ کی انٹینشن تو یہ بتا. دیکھیں میرے بات سنو میں یہ سمجھتا ہی نہیں ہوں جتنا میں عمران خان کو سمجھتا ہوں. اور خان صاحب بھی نہیں. میں آپ کو بتا دوں میں نے عمران خان کو مارچ میں جب یہ 27 مارچ کو جلسے سے 1 2 3 دن پہلے تھا میں جا کے ملا تھا اس سے. میں نے کہا تھا عمران بھائی باجوہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو. باجوہ صاحب نے کچھ مانگا تھا؟ میں ویسے نا میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم نا. میں نے کہا جو مانگ رہے نا جو وہ مانگ رہے ان کو دے دو اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس مت ہونے دیں. نہیں ویسے کیا مانگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا مجھے نہیں معلوم وہ ایکسٹینشن مانگی ہوگی نا کوئی ایکسٹرا جو بھی. تو میں نے کہا تھا کہ یہ باتیں اس وقت ہو رہی تھی. عمران خان کے الفاظ یہ تھے کہ ڈاکٹر صاحب میں پہلے ایک غلطی کر چکا ہوں میں دوبارہ نہیں کر سکتا یہ غلطی. ایکسٹینشن دے چکے تھے. ہاں پہلے ایکسٹینشن میرے میں ہو چکا وہی اسی کا کہتے کہ میں دوبارہ یہ نہیں کر سکتا. نمبر 2 میں نے کہا کہ عمران بھائی مجھے ایک بات بتائیں یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا مسئلہ ہے کہ کبھی کوئی اس کی بات کر رہا ہے کوئی اس کی بات کر رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں فرق پڑتا کون آتا ہے کون نہیں آتا. The best person should become the DGISI. موجودہ آرمی چیف نے انہیں کچھ ثبوت دیے تھے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹا دیا. دیکھیں اس طرح ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا ثبوت دیے تھے کس لحاظ سے دیے تھے. کوئی بندے کہتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہے. کچھ چیزیں شاید ہوں کچھ چیزیں نہ ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے. اگر مجھے اس کا علم ہوتا میں آپ کو ضرور بتاتا. لیکن اتنی ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں عمران خان کی جنرلی یہ فطرت ہے کہ اگر میں ان کے جتنے مرضی قریب جس دن ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمایوں کرپشن میں انوالوڈ ہے وہ مجھ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. جیسے جہانگیر ترین سے پیچھے ہٹ گئے تھے جیسے علیم خان سے پیچھے ہٹ گئے تھے. انہوں نے سمپل یہ کہا کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کراؤ میں حاضر ہوں. اچھا ایک آخری کیونکہ وقت ختم ہو گیا. واٹ نیکسٹ آف دی ریکارڈ ابھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ میں کچھ حالات ٹھیک نہیں دیکھ رہا. میں نہیں دیکھ رہا. دیکھیں اس طرح ہے کہ اس وقت جنرلی جو میرے خیال میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے آپ لوگ جا کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو عوام ہے نا ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. کس کے خلاف؟ سسٹم کے خلاف. یہ سسٹم فیئر نہیں ہے. یہ سسٹم ایک میرٹ والے بندے کو پروموٹ نہیں کرتا. یہ سسٹم اس کو پروموٹ کرتا ہے جس کے پاس سفارش ہو. یہ سسٹم اس کو پروموٹ کرتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو اور وہ رشوت دے سکے. جو شریف آدمی ہے یا تو وہ بزدل ہے اور یا پھر وہ اس سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے کام کرانے کے لیے بھی پیسے دیتا ہے. اس سسٹم میں کام نہ کرنے کی تنخواہ ملتی ہے اور کام کرنے کی رشوت ملتی ہے. اس سسٹم میں اس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا کہ یہ سسٹم اس دیمک کی طرح ہے جو اس ملک کو نچوڑ رہا ہے. یہ سسٹم وہ ہے کہ جب آپ آئی پی پیز لگاتے ہو تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا اس ملک کو نقصان کیا ہوگا. آپ یہ دیکھتے ہو اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا. آپ یہ بتاتے ہو. یہ الفاظ تھے میاں شہباز شریف صاحب کے جب ان کو نیپرا نے بھی کہا تھا کہ یہ جو آپ لگا رہے ہو سائیوال کا پاور پلانٹ اس کا امپورٹڈ والا یہ غلط ہے. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہاں دیکھیں بجلی بنتے ہوئے. ملک کا پیسہ ستیہ ناش ہو گیا ہے.
لوگ دیکھتے رہے بجلی پیدا دیکھ رہے نا آج لوگ یہ جیلم جو پاور پلانٹ ہے آج لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کی کولیپس ہو گئی ہے. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ 2015 16 17 میں انہوں نے اسپیڈ پہ کیا تھا اور 2018 میں اس کو کمیشن کر دیا تھا. سسٹم میں اگر کیپیسٹی نہیں رہی اس پہ اتفاق ہے. اسلامک سوشل ویلفیئر کا نظام آپ کو پتہ ہے کتنا ظلم ہے؟ ہم لوگ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں اس ملک میں مدینے کی ریاست کے طرز پہ، مطلب دماغ میں مدینے کی ریاست ہے. وہی خلافہ ماڈل نہیں، خلافت نہیں، وہی خلافہ اعلیٰ منہاج نہیں سنتے جائیں. مسئلہ آپ لوگوں کا یہ ہے نا کہ آپ لوگ سنتے نہیں ہو، آپ لوگ جمپ کر لیتے ہو کیونکہ آپ کو علم اتنا زیادہ ہے کہ آپ اگلی پہ جمپ کر لیتے ہو. سنیں اس بندے کے، سمپل بندے کی بات سنیں. اس نے کہا کہ مدینے کی ریاست کے طرز پہ پاکستان میں ویلفیئر سٹیٹ بنا تو جس کے 2 پرنسپلز ہیں. ایک، سٹیٹ ہر ایک شخص کی ذمہ داری لے گی اس کے جان مال کی حفاظت کی اور اس کے کھانے پینے کی، اور جہاں اگر کوئی ہے تو اس کو ہم وہ کریں گے. نمبر 2 لا سپریم ہوگا. تو یہی بات تکمیل پاکستان کی ہے. اس کے چیئرمین صاحب نذیر صاحب وہ انہوں نے اسٹرکچر اس دن دیا ہے، یہی ایجنڈا وہ کہہ رہے ہیں خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ. میری بات سنیں. ہم لوگوں نے کتنا مذاق اڑایا. کبھی آپ سوچ سکتے ہو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے ہوں گے، اگر یہ شخص فرض کرے یہ شخص ویسے ہی زبانی کہہ رہا ہے، دل سے نہیں بھی کہہ رہا، آپ اور میں تو اس کے دل کو نہیں جانتے نا، یا جانتے ہیں؟ کیا اللہ نہیں جانتے نا. تو اگر فرض کرے وہ ویسے بھی کہہ رہا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست کے طرز پہ کر رہا ہوں، ہم لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا ہم اس کا جواب دے ہو سکتے؟ کیا آپ لوگ تکمیل پاکستان موومنٹ کا ساتھ دیں نا، مل کے آپ لوگ ایک آپ کا ایجنڈا وہ ہے، اسٹرکچر ایک ہی ہے، مل کے چلے. پہلے کس نے کی تھی؟ تو مل کے چلے. کوئی آپ آئے ہمارے ساتھ چلے، ہم نے آپ کو کب روکا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہر ایک کو چلنا چاہیے، اس ملک کے ہر ایک شخص کو اس طرف چلنا چاہیے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کبھی آج تک کبھی آپ نے نظام کی تبدیلی کے لیے تکمیل پاکستان سے بیٹھ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے. یہ نظام نے بدلنا ہے، آج نہیں تو کل نظام نے بدلنا. کیا آپ تکمیل پاکستان کے ساتھ مل کے سونی مجھے ڈیٹیل نہیں پتا، وہی آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں وہ کہتے ہیں سوشل جسٹس، ویڈی سسٹم، گراس روٹ لیول. سوشل جسٹس کہاں ہے؟ تو آپ کا ان کا ایجنڈا تو ایک ہے، تو کیوں نہیں مل کے چلتے؟ تو میں نے کہا ہم تو سب سے مل کے چلنا چاہتے ہیں، ہم صرف ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے جو چور ہیں. چوروں سے ہم چوروں کے ساتھ جس چور کا ہاتھ کاٹ دیں بس بات ختم ہے. وہ موقع ملا تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ پروف ہو جائے کہ ہاں جی چوری کیا، سزا تو یہی ہونی چاہیے اصولاً. نہیں، ہاتھ ان اے وے ناٹ نیسسریلی فزیکل ہاتھ، اچھا، لیکن وہ ہاتھ تو کٹنے چاہیے کہ جس ہاتھ سے وہ لوگ چوری کرتے ہیں. چوری مینس وہ سورس جہاں سے چوری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نیب بل جو آیا امینڈمنٹ، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ان ہاتھوں کو پروٹیکشن دے دی ہے. سیکشن 4 پڑھ لیں، سیکشن 5، سیکشن 9 پڑھ لیں. نہیں، کوئی امید کی کرن ہے. آخری بات، امید کی کرن تو جیل میں ہے. 804 امید کی کرن تو جیل میں ہے. 804 کہہ لیں اس کو، عمران خان کہہ لیں اس کو، کپتان کہہ لیں اس کو، ٹائیگر. اچھا، حسن ایوب اس دن ہماری پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا 804 ہی 495 نمبر ہے، قیدی یہ غلط ہے. وہ اصل میں 420 والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس لیے اس کو نمبر صحیح. تو میں نے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے 302 قریب ہے، اس لیے 495. کوئی بات 420. دیکھیں اس کا انفارچونیٹ حسن ایوب ایک صحافی ہے، میں جانتا ہوں وہ آپ لوگوں سے بڑی محبت ہے. وہ پی ایم ایل این کے ورکر ہیں جو صحافت کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، آپ سے تو بڑی محبت ہے پی ٹی آئی سے. نہیں کہتے میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتا ہوں، حقائق پہ کرتا ہوں. یہ تو عوام پوچھتی ہے، عوام سے پوچھ لیں کہ وہ کس قسم کی کرتے ہیں. آپ ایک کام کریں نا، آج اس پوڈ کاسٹ کے نیچے لکھ لیں کہ حسن ایوب صاحب کس قسم کی وہ کرتے ہیں. مجھ سے چھوڑ دیں، عوام سے پوچھ لیں. میں کون ہوتا ہوں اس کا جواب دینے والا؟ میری نظر میں تو ہی از ناٹ اے جج. اچھا، یہ کب تک لگائے رکھیں گے بیج 804 اندازاً؟ کب تک؟ پتا نہیں، جب تک مرضی، مرتے دم تک. نہیں مجھے کیا پتا، مطلب میں ایسی چیزیں نہیں کہتا کہ جس کو مرتے دم تک ہے. دیکھیں میرے اندر ایموشنز ہیں، میں ایموشنل نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 804 کا یہاں مطلب ہے کہ جب تک وہ اندر ہیں لگا رہے گا. پروبیبلی. کب تک اندر رہیں گے پتا نہیں. نیلسن منڈیلا کتنے سال تک رہا تھا؟
لیکن وہ اپنے اصولوں سے نہیں ہٹا تھا. دیکھیں یہ تو سنا ہے اصولوں سے رات کو ہٹ جاتے ہیں, خلوت میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. مجھے کیا پتا, آپ کو پتا ہو تو مجھے تو نہیں آپ پتا. قریبی ہیں, آپ وہاں جاتے ہیں. نہیں, مجھے تو جو معلوم ہے وہ تو بالکل آپ کی باتوں کے برعکس ہے. مجھے تو یہ پتا ہے کہ یہ وہاں پر رہ کر اس نے 3-4 مرتبہ قرآن پڑھ لیا. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ باقی کتابیں پڑھتے ہیں وہاں پہ. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں, میرے خیال میں وہ سمجھ رہے ہیں قرآن کو. اچھا, یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. نہیں, ان میں ساری چیزیں پازیٹیو ہے. وہ ایکسرسائز کرنا پازیٹیو ہے. وہ ایکسرسائز کرنا. اچھا, بائی دا وے قرآن پڑھ رہے ہیں, گناہوں کی معافی مانگنا بری بات نہیں ہے. دیکھیے, اللہ کو راضی کرنا جو ہے نا بڑا آسان ہے. اللہ غفور رحیم ہے. جو گناہ خان صاحب نے کیے ہیں تلاوت قرآن کر کے اللہ سے معافی مانگے. دیکھیں, دیٹ از بٹوین ہم اینڈ اللہ. حقوق العباد میں انہوں نے تو بہت کچھ دیا ہے اپنی ذات میں سے. نہیں ہو سکتا آپ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں جو گناہ ہوئے ہیں, قرآن خود کہتا ہے ازالہ ہو جائے. قرآن کہتا ہے, میں تو پازیٹیولی لے, قرآن کہتا ہے مجھے پڑھنے سے بہتر ہے مجھے سمجھو. پڑھنے سے بہتر ہے. دیکھیں نا, میں طوطے کی طرح میں قرآن پڑھ لیتا ہوں, میں قرآن سمجھ نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے میرے میں اور ایک ریکارڈ وہ پلیئر نہیں ہو جاتے اس میں, جو آپ جائیں یا قبرستان میں جائیں جگہ جگہ لگے ہوئے وہ تلاوت بار بار ہو رہی ہے. جب تک آپ اس کو سمجھ نہ پائیں اس وقت تک اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ. آپ وہ چیز جو پڑھ ہی نہیں سکتے, جو سمجھ نہیں سکتے, اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ. بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں احمد صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, 2 چیزیں 2 اسپیکٹ پہ بڑے کریٹیکل کوشچن بھی کیے, اور یہ بڑی آنر ہے اور ان کی خندہ پیشانی ہے کہ اتنے اچھے اسلوب میں, پیرائے میں, ادب میں انہوں نے جواب دیے. اور دوسری جو چیز کہ سخت سوالات کے باوجود جو 2 اینگل تھے عمران خان صاحب پہ, ایک پازیٹیو بھی تھا, اور جو ہمیں کرکس ملا ہے یوتھ کے لیے کہ ایک شخص جس پہ ابھی الزام ثابت بھی نہیں ہوئے وہ جیل جاتا ہے تو اس کی پہلی انٹینشن قرآن مجید کی تلاوت ہے, نہ صرف تلاوت بلکہ قرآن فہمی, اس کو سمجھنا. اور یہ بہت بڑے لیسنز ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو وہاں جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے کوئی نئی اپارچونیٹیز نہیں ہوتی. تو ایک شخص وہاں قید میں بھی جا کے نئے ایونیوز تلاش کر رہا ہے, ہو سکتا ہے فیوچر کی بیٹر پلاننگ کر رہے ہیں. امید رکھتے ہیں کہ کوئی ریکانسیلیشن, نیگوسیشن, کوئی ایسا سلسلہ نکلے. چونکہ سینیٹر صاحب کی گفتگو سے یہی لگ رہا ہے, انہوں نے 6 ستمبر پہ بھی فوج کو ٹریبیوٹ پیش کیا, اور یہاں تک کہا جو اس رینک تک جنرلز آتے ہیں سارے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, فوج اپنی ہے, اپنا گھر ہے. تو اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی, فیصلہ آپ کریں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.